बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आंटी आए ना मेरे साथ खेलें, आज आपने मेरे साथ नहीं खेला, आए ना प्लीज़। 14 साला बच्चा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं भी काम में मसरूफ़ थी। आज सुबह से मुझे ज़रा भी फुर्सत नहीं मिली थी। मैं हर रोज़ अपने फारिग वक्त में उस बच्चे के साथ खेलती थी। ये बहुत प्यारा बच्चा था। मेरी कोई औलाद ना थी तो मुझे उसकी जानिब एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी जिसे मैं कोई नाम ना दे पाती थी। मुझे उस पर बड़ा प्यार आता था, तभी हर रोज़ मैं अपना फारिग वक्त उसी के साथ गुजारती थी। लेकिन आज मेरे पास बहुत से ऑर्डर्स थे। मैंने ज़ेवरात के 28 डिज़ाइन फ़ाइनल करके आगे पहुंचाने थे। मैं तकरीबन रात के 10 बजे से ही इस काम में लगी हुई थी। बीच में बमुश्किल 1 ही घंटा सोई थी। खुद को जगाए रखने के लिए बार बार कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रही थी। आंखें अब जुड़ने लगी थीं। मेरे शौहर का 3 बार फ़ोन आ चुका था। मैं भी बहुत थक गई थी। अब मैं जल्द अज जल्द इस काम को निपटाकर आराम करना चाहती थी और सुकून से अपनी नींद पूरी करना चाहती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सुकून आज के बाद मेरी ज़िंदगी से छिन जाना है। एक के बाद एक डिज़ाइन को चेक करती, उनकी तसल्ली की। मुलाजिमा ने आकर खाने का पूछा। भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन काम का बोझ। कुछ सोचकर मैंने उसे खाना लगाने का कहा और ख़ुद उठकर अपने रूम में आ गई। अलमारी में से अपना एक सूट लिया और वॉशरूम में घुस गई। शावर लेने के बाद बाहर आई। शॉवर के बाद अब मेरे बदन में कुछ चुस्ती सी आ गई थी। दिमाग फ्रेश हो गया था। बाहर आई तो मुलाजिमा खाना लगा रही थी। मैंने खाना खाया। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी अपने अंदर उंडेली और वापस लाउंज में सोफ़े पर आ बैठी। अब बस ज़ेवरात निकाल कर रखने थे। मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने शौहर को कॉल की, जो कि फ़ौरन ही रिसीव कर ली गई। मेरे बोलने से पहले ही उसने कहा कि कितनी देर है और जल्दी करो। मैंने उसे कहा कि हाँ, काम मुकम्मल हो गया है। मैंने इसीलिए तुम्हें कॉल की थी कि तुम इमरान को भेज दो, वो आकर ज़ेवरात ले जाए। मैं नहीं आ सकूंगी, बहुत थकी हुई हूँ। उसने कहा कि तुम सारा सामान एहतियात से लाउंज में पहुँचा दो, वो बस 10 मिनट में पहुँच जाएगा। और हाँ, ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए अब की बार। वो ज़रा सख्त लहजे में बोला था। उसके लहजे में वार्निंग थी। मैं उसके लहजे में छुपी वार्निंग को बखूबी महसूस कर रही थी। दरअसल हमारे घर में पिछले चंद दिनों से गैर महसूस अंदाज में चीज़ें गायब हो रही थीं। हफ्ता पहले ही सोने की 2 अंगूठियां भी गायब हो चुकी थीं। लेकिन इन दिनों काम का बर्डन इतना ज़्यादा था कि हम खोज ही न लगा सके कि चीज़ें जा कहाँ रही हैं। मैंने शौहर को इत्मीनान दिलाया और उसे कहा कि बेफिक्र रहें, कोई गलती नहीं होगी। वैसे तो ज़्यादातर ज़ेवरात में खुद ही लेकर जाती थी, क्योंकि सोने हीरे का काम था, किसी पर एतबार करना मुश्किल था। लेकिन इमरान हमारा पुराना वफ़ादार और काबिल एतबार साथी था। उसने आज तक 1 रुपए की ऊंच नीच भी ना की थी, सो हम उस पर आंख बंद करके एतबार करते थे। कॉल बंद करके मैं अपने कमरे में आई और शीशे की दीवार एक तरफ स्लाइड करके अंदर चली गई। ये दीवार फिंगरप्रिंट से स्लाइड होती थी। इसके पीछे वो कमरा था जहाँ हमारे बेशबहा कीमती ज़ेवरात रखे होते थे। चारों तरफ अलमारियाँ बनी हुई थीं और हर रैक में शीशे के बने चौकोर डिब्बे रखे हुए थे। उनमें तरह तरह के डिज़ाइन के बेहद खूबसूरत ज़ेवरात चमक रहे थे। हर डब्बे पर अलग अलग तर्ज के लॉक लगाए गए थे। कुछ कोड वर्ड्स में थे और कुछ फिंगर्स प्रिंट में। दुनिया की नज़र में हम मामूली ज्वेलर्स थे, लेकिन सच ये था कि हम करोड़ों की मालियत के ज़ेवरात की ख़रीदो फ़रोख्त करते थे। मैंने मतलूबा डिज़ाइन के ज़ेवरात निकाले, फिर उनको नफासतों से डिब्बों में सजाया और 3 बार तसल्ली से सारे डब्बे चेक करके गिने और एक लंबी सांस खारिज की। डब्बों को एक बैग में डाला और बाहर आकर लाउंज में रखे और वहीं सोफ़े पर बैठकर इमरान का इंतज़ार करने लगी। इतने में वो बच्चा आया और मेरे साथ खेलने की ज़िद करने लगा। मैं ना चाहने के बावजूद उसके साथ खेलने लगी। उसने एक पट्टी लाकर अपनी आंखों पर बांधी और मुझे ढूंढने लगा। मैं जानबूझकर जल्द ही उसकी पकड़ में आ गई। फिर उसने वो पट्टी मेरी आंखों पर बांधी। अब मैं उसे ढूंढने में मसरूफ़ हो गई, लेकिन वो मेरी पकड़ में ही ना आ रहा था। इधर उधर टटोलते टटोलते मैं एक चौड़े सीने से टकराई। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, मेरे शौहर के अल्फाज मेरे कानों में पड़े। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने बग़ैर तवक्कुफ़ किए अगले दोनों बार भी यही अल्फाज बड़ी आसानी से अपनी ज़ुबान से अदा कर दिए। उसकी ज़ुबान ज़रा ना लड़खड़ाई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में सीसा पिघला कर डाल दिया हो। मेरे शौहर ने ऐसा क्यों किया था? मैंने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी खोली। सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो 14 साला बच्चा इतनी गंदी और नीच हरकत कैसे कर सकता है? क्या मैंने उसे समझने में कोई गलती कर दी थी?
وہ ایسا دکھتا تو نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی دی کیونکہ وہ 14 سالہ بچہ میرے ساتھ۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ یک بستہ ٹھنڈی خنک ہوا جسم کو چیرتی ہوئی ہڈیوں میں سرایت کیے جا رہی تھی۔ موسم اچانک ہی بدل گیا تھا۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ اس سب سے بے نیاز چہرے پر چادر لپیٹے تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان راستوں سے بخوبی واقف ہو، تبھی تو بنا اندھیرے کی پرواہ کیے وہ ناک کی سیدھ میں چلتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ ٹھٹک کر رک جاتی اور نامحسوس انداز میں آگے پیچھے دیکھتی اور پھر سے سر جھٹک کر چلنا شروع ہو جاتی۔ اس کی رفتار ہر منٹ کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ شہر کی حدود سے قدرے باہر نکل آئی۔ آگے فصلوں کے بڑے بڑے کھیت تھے جو کہ یہاں موجود گاؤں کا پتہ دے رہی تھیں۔ کھیتوں میں فصلیں ہوا کی وجہ سے لہلہا رہی تھیں۔ اس کی رفتار میں اب ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اب اس کے قدموں کی رفتار دھیمی تھی۔ اب مکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنے مکان ایک جیسے ہی معلوم ہو رہے تھے۔ اب اس نے دبے پاؤں چلنا شروع کر دیا تھا۔ اتنی دور سے چلتے چلتے وہ اب تھک چکی تھی۔ اس کے پاؤں کے تلوے اب جواب دے چکے تھے۔ اس سرد موسم میں بھی اسے پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے چادر کا کونا پکڑ کر پسینہ پونچھا اور ایک مکان کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ پہلے سے کھول کر رکھا گیا تھا۔ شاید اس کی آمد کی خبر ہو چکی تھی۔ اس کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور مڑ کر دروازہ لاک کر دیا۔ چٹکنی لگنے کی آواز سناٹے میں گونجی تھی۔ اس کے پیچھے قدموں کی چاپ ہوئی۔ اسے اپنے گرد 2 بازو حمائل ہوتے محسوس ہوئے۔ پیچھے سے آنے والے وجود نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھا تھا اور فکر مندی سے لاڈ بھرے انداز میں بولا، او میری جان، آج بہت دیر کرتی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے جو خوشی آج مجھے دی ہے اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم واقعی قابل تعریف ہو۔ تمہاری قابلیت کی داد دیتا ہوں میں۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ خوبصورت لڑکیوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، تمہارے پاس تو خوبصورتی بھی ہے اور شاطر دماغ بھی۔ واہ! اس نے اب پیچھے ہٹ کر اس کے لیے تالیاں بجائیں تھیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اس کی زندگی جیسے جنت بن گئی تھی۔ وہ کیا تھا اور اب کیا سے کیا بن گیا تھا، صرف اور صرف اسی کی وجہ سے۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی کہ انجان تو ایسے بن رہے ہو جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم وہاں کی ایک ایک خبر ایک ایک پل سے واقف ہو، لیکن پھر بھی اگر تمہیں میرے منہ سے سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے دل تھام لو کیونکہ خبر ہی کچھ ایسی ہے، کہیں خوشی کے مارے تمہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے گرد دائرے میں گول گول گھومتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی جبکہ وہ اس کے سامنے صوفے پر ایک ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور اس کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، ڈارلنگ، مانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہ رہ کر بہت سمارٹ ہوتی جا رہی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ تم جانتی ہو آج میں کتنا مصروف تھا، تو اس لیے تمہاری خبر گیری نہیں کر سکا۔ اب مجھے مزید انتظار نہ کرواؤ اور کہہ دو وہ بات جس کو سننے کے لیے میرے کان کب سے منتظر ہیں، تاکہ میرے بے چین دل کو کچھ قرار آ جائے، اس میں جو آگ لگی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اب کی بار وہ کچھ عجیب سے لہجے میں بولا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سا تاثر ابھرا تھا، جسے دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی کہ اداس نہ ہو، اداسیوں کے دن تو گئے، اب سے تو بس عیش ہی عیش ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے۔ اب مجھے کسی چیز کی کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں، اب میں آزاد ہوں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور پوچھا کہ کیا مطلب اس بات کا کہ تم آزاد ہو؟ پلیز مجھے کھل کر صاف صاف بات بتا دو۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا، مطلب یہ کہ آزادی، مجھے آزادی مل چکی ہے، میں اپنی آزادی لے کر آئی ہوں، قصہ ختم۔ جانتے ہو آج میں اس نام نہاد رشتے سے چھٹکارا حاصل کر کے آئی ہوں جو کسی ننگی تلوار کی طرح میرے سر پر لٹکتا رہتا تھا۔ اب سے مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے۔ اب دیکھنا میں کیسے تمہاری دنیا جنت بناتی ہوں۔ ادھر کا تو میں پرماننٹ حل کر کے آئی ہوں، اب روز روز کی چخ چخ سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔
اس بے فضول سے رشتے کا آج میں نے دی اینڈ کر دیا ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ تم جانتے ہو مجھے کتنا انتظار تھا اس دن کا۔ آج میرا انتظار ختم ہوا اور فائنلی جو ہم نے چاہا تھا، جس کے لیے ہم نے اتنی کوششیں، اتنی جدوجہد کی تھی، آج وہ مقصد پورا ہوا۔ تم جانتے ہو طلاق کا لفظ سننا ایک لڑکی کے لیے کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں الفاظ میں نہیں بتا سکتی کہ مجھے وہ الفاظ سن کر کتنا سکون محسوس ہوا تھا، جیسے میرے دل پر کسی نے ٹھنڈی پھوار ڈال دی ہو۔ میں نے تو جیسے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں اسی وقت تمہارے پاس آنا چاہتی تھی، تمہارے ساتھ اپنی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن تم جانتے ہو نا، ایسے اسی دم آنا ممکن نہیں تھا۔ اوپر سے تھا بھی دن اور ایسی سچویشن۔ بس پھر کیا تھا، تمہاری ڈارلنگ نے وقت کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور میلو ڈرامہ کیا۔ ایسے آنسو بہائے، ایسی منتیں ترلے کیے کہ بس نہ پوچھو۔ کوئی انڈسٹری کا بندہ مجھے دیکھ لیتا تو اسی وقت مجھے بہترین اداکارہ کے ایوارڈ سے نواز دیتا۔ ساری بات بتا کر اس نے آخر میں فخریہ طور پر اپنی قمیض کا گلا پکڑ کر ایسے کہا تھا جیسے کوئی فخریہ کالر پکڑ کر کہتا ہو، جبکہ وہ حیرت کا بت بنا اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ جو کہہ رہی تھی وہ سچ تھا؟ اگر یہ سب سچ تھا تو پھر وہ واقعی آج بہت بے خبر رہا تھا۔ اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ اسے اس پر یقین تو تھا، لیکن نہ جانے پھر کیوں اس نے دوبارہ کنفرم کرنا چاہا تھا۔ ہاں بابا، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ریکارڈنگ نکال کر چیک کر لو۔ اس کی بات سن کر اس کے بے قرار دل کو واقعی سکون ملا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، چلو چلیں۔ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ کہاں۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا اور دوسرے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور بولا کہ تم نے بتایا تھا کہ تم خوش ہو، تو سوچا تمہاری اس خوشی کو سیلیبریٹ کروں، اسی لیے بس تھوڑی سی تیاری کی تھی۔ لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ خوشی اتنی بڑی ہے تو کسی اچھی سی جگہ پر جا کر جشن مناتے، لیکن خیر ابھی اندر چلیں۔ اس نے لاک میں چابی ڈال کر لاک گھمایا، دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور سوئچ آن کیا۔ ٹک کی آواز کے ساتھ ہی پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی خوبصورت ڈیکوریشن، کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید اور سرخ غباروں سے پورے کمرے کو بھر دیا گیا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ رکھے گول شکل کے میز پر ایک خوبصورت کیک رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے میز کی جانب آیا اور اسپارک کینڈل کو آگ لگا کر چھری اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ جیسے ہی اس نے کیک کٹ کیا، اس نے تالیاں بجائیں اور کیک کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں رکھا اور بولا، یوم آزادی مبارک ہو میری جان۔ اس نے مسکرا کر اس سے داد وصول کی تھی۔ جانے کیسی عورت تھی، بسا بسایا گھر اجاڑ کر یہاں جشن منا رہی تھی۔ کیا اس کا ضمیر مر چکا تھا، یا پھر اسے خوف خدا نہیں تھا جو یوں گناہ کر کے اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہی تھی؟ وہ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ڈیلرز کا بار بار فون آ رہا تھا۔ اب کی بار تنگ ہو کر اس نے اپنا فون سوئچ آف کر کے بیڈ پر اچھال دیا۔ کیا کروں پاگل عورت، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلی۔ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہو اور بیچ میں سے اتنی شاطر۔ تمہاری اسی معصوم شکل سے میں دھوکا کھا گیا۔ نہ جانے میری طرح اور کتنوں کو بے وقوف بنایا ہوگا تم نے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تمہیں یوں آزاد کر کے۔ تم جاتے جاتے بھی اپنا کھیل کھیل گئی ہو۔ اب میں کیسے ڈیلنگ کروں؟ وہ کمرے کی بائیں دیوار پر لگی لارج سائز کی تصویر سے مخاطب ہوا تھا۔ ایک بار، بس ایک بار تم مجھے مل جاؤ، تمہاری وہ حالت کروں گا کہ دھوکے کے نام سے ہی تمہاری روح کانپنے لگے گی۔ لیکن ابھی کیا کروں؟ وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا تھا، لیکن کہیں سے بھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ کاش وہ فون ہی ساتھ لے گئی ہوتی تو وہ اس کی لوکیشن ٹریس کروا لیتا، لیکن اس نے اسے موقع ہی کب دیا تھا کہ وہ کچھ لے کر جاتی۔ اس نے تو اس کی لاکھ منتوں اور ترلوں کے باوجود اسے ہاتھ سے پکڑ کر اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن وہ یوں تنہا خالی ہاتھ کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اگلے ہی پل سر جھٹکا۔ خالی ہاتھ کہاں تھی؟ خالی ہاتھ تو وہ مجھے کر گئی ہے۔ اس نے بے اختیار بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ایک زوردار مکہ مارا تھا۔
آج سے پہلے اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی مانند گوندا۔ اوہ شٹ، میرے ذہن میں یہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا تھا۔ کتنا بڑا بے وقوف ہوں میں، اسے یہ سب پتہ ہوگا؟ وہ دونوں تو ہر وقت ساتھ ہوتی تھی گھر میں، اسی سے پوچھتا ہوں۔ ویسے بھی اس کی وہ کچھ زیادہ ہی سگی تھی، اسے سب معلوم ہوگا، سب جانتی ہوگی وہ۔ کاش پہلے پوچھ لیا ہوتا تو ابھی تک یوں خوار نہ ہوا ہوتا۔ کہتے ساتھ ہی وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھا تھا، اپنا موبائل اٹھایا، پھر واپس سے بیڈ پر چھوڑا اور گھڑی کی جانب مڑا جو اس وقت رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ اس نے ایک پل کو سوچا کہ اس وقت اس کے کمرے میں جانا مناسب ہے، لیکن کچھ سوچ کر چل دیا، کیونکہ اسے جلد از جلد اس کا پتہ لگانا تھا، اور اس کا پتہ لگانے کے لیے اس سے بات کرنا نہایت ضروری تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پاس ہی پہنچا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر اس کا پارا آسمان پر جا پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں کچھ کر بیٹھتا، اندر سے ہونے والی باتوں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں کچھ کر بیٹھتا، اندر سے ہونے والی باتوں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کا پورا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ اس کے کانوں میں اسے اپنی ہی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ… میرا نام مقدس ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں، میری عمر 32 سال ہے۔ میرے ابا سونار تھے، بلکہ صرف ابا ہی نہیں، تقریباً ہمارے خاندان میں سب ہی جیولرز تھے۔ سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 22 سال کی ہوئی، تو میرے ابا کو میری شادی کی فکر لگ گئی، اور چند ہی مہینوں بعد انہوں نے میری شادی شہر کے مشہور جیولر سے کر دی۔ ظاہر سی بات تھی، جو جس طرز کا ہوتا ہے وہ رشتہ داری بھی اپنے ہی طرز کے لوگوں میں کرتا ہے۔ چودھری نیاز لاہور کا ایک جانا مانا جیولر تھا۔ میرے سسرال کے نام پر صرف یہی 2 لوگ تھے، ایک میرا شوہر اور دوسری میری 18 سالہ نند، جو کہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی مجھ پر یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ نیاز محض لاہوریوں کی نظر میں عام سا جیولر ہے، جو چند نئے ڈیزائن تیار کر کے مشہور ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ نیاز سونے اور ہیرے کا جواہری تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں ایک مخصوص کمرہ بنا رکھا تھا۔ وہ باہر ملک کے لوگوں سے ڈیلز کرتا تھا۔ اس کمرے میں سیکیورٹی کا اچھا خاصا مضبوط انتظام تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے مجھے بھی اس کام میں شامل کر لیا۔ مجھے ڈیزائن بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا رائٹ ہینڈ بن گئی تھی۔ وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتا تھا، صرف آج کل کے حالات کے پیش نظر اس نے یہ بات چھپا رکھی تھی۔ زندگی اچھے سے گزرتی جا رہی تھی جب مجھے اپنی نند زوبیہ کی حرکتیں کچھ مشکوک لگیں۔ میں نے اس سے صاف الفاظ میں استفسار کیا، زوبی جو میں پوچھوں گی سچ سچ بتانا، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں سب جان چکی ہوں۔ کون ہے وہ لڑکا اور تم کیوں اس کے ساتھ اتنا فری ہو رہی ہو؟ میری بات سن کر زوبی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، کون لڑکا بھابھی؟ لیکن پھر میری نظروں میں وارننگ دیکھ کر خود ہی بولنے لگی، بھابھی وکی یعنی وکاس میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ زوبی کی بات سنتے ہی بے اختیار میرا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ اسی لیے یونیورسٹی جاتی ہو تم؟ تمہارا بھائی تم پر کتنا بھروسہ کرتا ہے اور تم یہ صلہ دے رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ لیکن پھر بھی خیر، تمہیں کوئی پسند کرنا ہی تھا تو کوئی ڈھنگ کا لڑکا ڈھونڈتی۔ وہ لڑکا تو مجھے شکل سے ہی چھٹا ہوا بدماش لگ رہا ہے۔ آئندہ میں تمہیں اس کے آس پاس نہ دیکھوں، ورنہ تمہارے بھائی کو بتا دوں گی میں۔ آج پہلی بار میں نے زوبی سے اس طرح سخت لہجے میں بات کی تھی اور یوں اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ میری اس سختی سے سمجھ جائے گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم مجھ پر کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ اب تو وہ اس لڑکے کو گھر بھی بلا کر لانے لگی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ خود سر ہو چکی تھی۔ میں نے بہت برداشت کیا، لیکن اب پانی میرے سر سے گزرنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا، اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اگر وہ لڑکا کسی بھی لحاظ سے میری نند کے قابل ہوتا تو میں اس کا بھرپور ساتھ دیتی، لیکن وکی پر ریسرچ کے بعد اس کی جو حقیقت میرے سامنے آئی تھی، میں کسی صورت اپنی نند کو اس کے چنگل میں پھنسنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ مجھے کسی طرح اپنی نند کو بچانا تھا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ پیار محبت سے اپنی بہن کو سمجھا لیں گے، لیکن میرا اندازہ آدھے گھنٹے بعد ہی غلط ہو گیا۔
جب میری نند یونیورسٹی سے واپس آ کر اس لڑکے کی بائک سے اتر رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ان کے پاس ایک بڑی سی سیاہ عالی شان پراڈو آ کر رکی۔ اس کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر باہر نکلا۔ وہ بے حد غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کبھی اس سے پہلے اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے معاملہ بگڑتا ہوا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں نیچے جا کر اپنے شوہر کو روکتی، اس نے گاڑی سے اترتے ساتھ ہی وکی کا کالر پکڑ کر اسے بائک سے نیچے اتارا اور اسے بے دریغ پیٹنا شروع کیا۔ میں نیچے آ چکی تھی۔ میری نند نے وکی کے آگے آنے کی کوشش کی تو میرے شوہر نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی اور اسے میری طرف دھکا دے کر کہا کہ سنبھالو اسے، تب تک میں اس کو سسرال پہنچا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرا شوہر جیسے ہی پیچھے مڑا تو دنگ رہ گیا۔ وکی اس پر گن تانے کھڑا تھا اور اسی گن کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے شوہر نے فوراً پولیس کو کال کی، کیونکہ بات صرف میری نند کی نہیں تھی۔ وکی ایک اشتہاری مجرم تھا جو 2 بار جیل سے بھاگ چکا تھا اور اب بھیس بدل کر رہ رہا تھا، لیکن اطلاع دینے پر وہ ایک بار پھر پکڑا گیا۔ میری نند مجھے بہت برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں اسے کمرے میں لے کر گئی تو وہ کہنے لگی کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، یاد رکھنا تمہیں وہاں جا کر ماروں گی جہاں تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا۔ وہ انتہائی درستگی سے بول رہی تھی، تم نے مجھے برباد کیا ہے، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ میں نے اسے اس کا وقتی غصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر گئے۔ زوبیہ اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کبھی مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ ہم یہی سمجھے کہ وہ سدھر گئی ہے اور سب کچھ بھول بھال گئی ہے، لیکن اس کی یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، اس بات سے ہم قطعی انجان تھے۔ وہ نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتی رہی تھی، اور ایک دن وہ ہوا جس نے میری ساری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کرنے کے بعد سامان لا کر لاؤنج میں رکھا اور اس 14 سالہ بچے کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گئی۔ یہ بچہ پچھلے 2 مہینے سے ہمارے گھر رہ رہا تھا۔ ایک دن جب میں گھر سے باہر نکلی، مجھے اپنے گھر کے پاس کھڑا ہوا روتا ملا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، وہ بھوک سے نڈھال تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لیے گھر آ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے اور چچا چاچی کے گھر کا پتہ وہ بھول چکا تھا۔ وہ ایک اچھا بچہ تھا، دیکھنے سے ہی مجھے یہی لگا۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکا میرے لیے کس قدر مصیبت بن سکتا تھا۔ وہ حق دک سا کھڑا تھا اور ایک دم ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے آستین میں سانپ پال رکھا تھا جس نے اسے ایسے ڈسا تھا جس کا کانٹا پانی بھی نہ مانگتا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن اسے اس طرح ڈچ کر سکتی ہے۔ اس نے تو اسے باپ بن کر پالا تھا، اور اس نے ایک غیر لڑکے کے لیے اپنے ہی بھائی کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آیا اور فون آن کر کے کسی کو کال ملائی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی سرد آواز آئی، جی سر، نیاز بات کر رہا ہوں۔ کس قسم کا سٹاف ہے آپ کا اور کس قسم کی ڈیوٹی ہے؟ 3 بار مجرم آپ کی کسٹڈی سے نکل کر بھاگ آیا ہے اور سرے عام گھوم رہا ہے۔ آپ کا سٹاف کیا کر رہا ہے؟ جی، آپ کا اشتہاری مجرم اس وقت میرے گھر پر ہے۔ خفیہ ریڈ کرنی ہے، اور یاد رہے ساتھ میں لیڈی کانسٹیبل بھی ہونی چاہیے۔ کال بند کر کے اس نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ کاش کہ تم ایسا نہ کرتی زوبیہ، تو آج میں ایسا نہ کرتا، لیکن جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں اس کی سزا دینا بہت ضروری ہے۔ اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور بغیر آواز پیدا کیے گھر سے نکل گیا۔ وکی اور زوبیہ کمرے میں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ وہ خود ہی اپنی پول کھول چکے تھے۔ دراصل کمرے کے لاک پر تو میرا اور نیاز دونوں کا ہی فنگر پرنٹ لگا ہوا تھا، لیکن کمرے میں موجود زیورات کے متعدد ڈبے ایسے تھے جن کے لاکس میرے فنگرز پر تھے، اور متعدد کوڈ بھی ایسے تھے جو صرف مجھے پتا تھا۔ یہ سب کچھ میری نند نے وکی کے ساتھ مل کر کیا تھا تاکہ ہم دونوں سے بدلہ لے سکے۔ اس دن جب میں زیورات پیک کر کے لاؤنج میں رکھنے کے بعد اس بچے سے کھیل رہی تھی تو اسی دوران میری نند نے سارے زیورات نکال کر خالی ڈبے وہاں رکھ دیے تھے، جنہیں عمران لے کر نیاز کے پاس پہنچ گیا۔ خالی ڈبوں کی وجہ سے نیاز کی بے حد بے عزتی ہوئی۔ اس غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ جب میں نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو وہی بچہ میرے ساتھ لپٹ کر کھڑا تھا۔ وہ بہت ڈرا سہما سا لگ رہا تھا، اور زوبیہ ایک طرف کھڑی تھی۔ اچانک ہی نیاز کے سامنے آئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی ایسا نہ کریں، بھابھی کو گھر سے نہ نکالیں۔ میں مانتی ہوں انہوں نے گناہ کیا ہے، وہ زیورات چوری کر بیٹھی ہیں، لیکن پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ بھابھی میں مجھے اپنی ماں نظر آتی ہے۔ بھائی، اب وہ باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں ناسمجھی سے یہ سب دیکھ رہی تھی جب میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت وہ زوبیہ سے میرے بارے میں پوچھنے گیا تھا۔
جب اس نے وقاص اور زوبیہ کی باتیں سن لی کہ کیسے انہوں نے ہم دونوں کی طلاق کروائی اور مجھے گھر سے نکلوایا، اور جو زیورات ہاتھ آئے وہ علیحدہ۔ اس نے اسی وقت پولیس کو کال کر دی تھی اور وہ دونوں کمرے میں پارٹی کر رہے تھے جب پولیس نے چھاپہ مارا اور انہیں گرفتار کر کے بہت سارا مال اور زیورات اور متعدد گاڑیوں کی چابیاں بھی برآمد کر لیں۔ یہ سارا سامان وکی کی گئی ڈکیتیوں کا تھا۔ میں واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی جب ایک دن نیاز آئے اور میرے پیروں میں گر گئے۔ اس کے بعد مولوی سے بات کی، ہمارا حلالہ ہوا۔ حلالے کے بعد دوبارہ سے میں زبیر کے نکاح میں آ گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔